बाद आज हम सूरह कसस का तीसरा रुकू और 20वें पारे का छठा रुकू पढ़ेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा तवज्जह, और जब मुतवज्जे हुए, जब रुख किया, जब रवाना हुए, तिलका मदियन, मदियन की तरफ। मदियन करीबी शहर था जिसमें हजरत शुएब अलैहिस्सलाम आबाद थे। तो उस शहर की तरफ जब रुख किया, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि आप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भांजे थे या कोई उनसे के साथ रिश्ता था। बाज़ रात ने कहा कि ये जो भांजे वाली रिवायत है ये तो लूत अलैहिस्सलाम के बारे में है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। वलम्मा तवज्जह तिलका मदियना क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी सवा सबील। तो कहने लगे उम्मीद है मेरा रब अन यहदियनी, मेरी रहनुमाई कर देगा, सवा सबील, सीधे रास्ते की तरफ। यानी इस उम्मीद के साथ गए कि मेरा अल्लाह मेरे लिए कोई रास्ता निकाल देगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रास्ता निकाला। कैसे निकाला? वलम्मा वरदा मा मदियन, जब वारिद हुए, तशरीफ लाए, मा मदियन, मदियन के पानी की जगह। जैसे आज के दौर में अड्डा कह लें, आज के दौर में और कोई ऐसी जगह कह लें कि जहाँ से लोगों के मामलात वाबस्ता होते हैं। तो उस दौर में लोगों के मामलात पानी वाली जगह से वाबस्ता होते थे। कपड़े धोने के लिए वहां आना, जानवरों को पानी पिलाने के लिए वहां आना, पानी ले जाने के लिए वहां आना। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस जगह पहुंचे, मा मदियन, जहां मदियन वालों का पानी था। वजदा अलैहि उम्मतम मिनन नास यस्कून, तो आपने देखा वहां लोगों की एक पूरी जमात है, बहुत बड़ा हुजूम है, बहुत बड़ा मजमा है। यस्कून, जो पानी पिला रहे हैं, खुद भी पानी पी रहे हैं और अपने जानवरों को सिकाया, सुकिया कहते हैं पानी पिलाने को। तो यस्कून, वो पानी पिला रहे हैं अपने जानवरों को। ववजदा मिन दूनहिम इमरातैन तज़ूदान, ववजदा, तो उन्होंने उन लोगों से एक तरफ देखा, इमरातैन, दो औरतों को, तज़ूदानी, जो अपनी बकरियों, अपने जानवरों को रोक रही थी, उनको एक साइड पर करके खड़ी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि लोग सारे पानी पिला रहे हैं और वो दो बच्चियां, वो दो लड़कियां और औरतें, वो अपनी बकरियों और जानवरों को एक साइड पर करके खड़ी। तो उन्हें ये वाली सूरत हाल देखकर अंदाजा हुआ। तो उनसे पूछा, कौला मा खतबुकुमा, आप दोनों का क्या कजिया है, क्या मामला है? कालता, उन दोनों ने कहा, ला नस्की, हम लोग अपने जानवरों बकरियों को पानी नहीं पिलाती, हत्ता युस्दिर अर्रिया, यहाँ तक कि ये जो चरवाहे हैं, अर्रिया राई से है, ये चरवाहे ये पानी पिलाकर लौट ना जाएं, उस वक्त तक हम अपने जानवरों को पानी ना नहीं पिलाती। हत्ता युस्दिर अर्रिया, युस्दिर का माना होता है कि वो निकाल कर ले ना जाएं, अपने जानवरों को वापस ना ले जाएं। व अबूना शैखुन कबीर, और हमारे वालिद गिरामी बूढ़े आदमी। शैखुन, शैखुन बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, कबीरुन बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बूढ़े हैं। फसकालहुमा, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने देखा कि बापर्दा और हिजाब वाली और शर्म और हया की दौलत से माला माल वो दोनों औरतें अपने जानवरों के मामले में इस तरह का अंदाज इख्तियार किए हुए हैं। और वो उनका मामूल ये था, वो रोजाना यूं करती थी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके साथ तावन कर लिया। क्या किया? फसकालहुमा, उन दोनों की बकरियों को उन्होंने कहा, मैं पानी पिला देता हूँ। शुरफा का, नेक लोगों का, खानदानी लोगों का ये मामूल होता है कि वो किसी जरूरतमंद का तावन करते हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका तावन किया। सुम्मा तवल्ला इला दिल, पानी पिलाया और आकर साए में बैठ के जो जिम्मेदारी लगी उसको पूरा किया और उसके बाद आकर साए में बैठ गए। फकाला, और क्या कहा? रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, ए रब, बेशक मैं, लिमा अंजलता इलैया, जो कुछ आप मेरी तरफ उतारें, जो कुछ आप मेरी तरफ भेजें, मिन खैरिन, अच्छाई में से, फकीरुन, मैं उसका मोहताज हूं। तो गोया के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने अल्लाह के सामने अपने अपनी उस कैफियत का इजहार कर रहे हैं। तो आप तसव्वुर करें,
ایک ایسا پردیسی، ایک ایسا مسافر جس نے اپنا علاقہ چھوڑ دیا، اور علاقہ بھی عام حالات میں نہیں چھوڑا، اس حالت میں چھوڑا کہ بادشاہ کی طرف سے وہ موسٹ وانٹیڈ تھا، انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھا، اور لوگوں میں اس کے اعلانات اور منادی ہو رہی تھی، اور اس کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اس نے ایک بندے کو قتل کیا، لہٰذا اس کو پکڑنا اور قتل کر ڈالنا ہے الیاذ باللہ۔ تو ایسے نوجوان، ایسے مسافر کی وہ کیفیت کہ پردیس میں جا کر اور اس سائے کے نیچے بیٹھیں اور کیا کہہ رہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے رب آپ جو کچھ میری طرف بھیجیں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو یہ جو کیفیت جب اللہ کے کسی بندے کو نصیب ہوتی ہے، یہ حالت اللہ تعالیٰ کے کسی بندے کی جب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے راستہ کھولتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں ایک ویرانے میں، ایک سائے کے نیچے، پردیس میں، اجنبی جگہ پر، کوئی بھی نہیں جانتا، اور اپنے اللہ کے سامنے سراپا سوال ہیں۔ لفظوں پر غور کریں، کتنا خوبصورت انداز ہے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے رب آپ جو کچھ میری طرف بھیجیں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت کی آس پر دامن پھیلا کر وہاں بیٹھے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہوا، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں میں سے جن عورتوں کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا تھا، تعاون اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، تعاون پورے اخلاص کے ساتھ کیا تھا، اس میں کوئی مفاد وابستہ نہیں تھا، اور نہ انہیں یہ اندازہ تھا کہ ان عورتوں سے اللہ رب العزت میرے لیے کوئی راستہ کھولیں گے۔ انہوں نے اپنی طرف سے دیکھا کہ وہ دو ضرورت مند عورتیں ہیں، وہ اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی، حضرت موسیٰ نے ان کو پانی پلا دیا، اور اب آ کر اپنے رب کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر بیٹھ گئے۔ فرمایا فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں میں سے ایک آئی اور شرماتے لے جاتے ہوئے اور جھجکتے ہوئے چلتی ہوئی آئی۔ قالت ان ابی یدعوکا، کہنے لگی ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو بدلہ اور صلہ دیں جو آپ نے ہماری بکریوں جانوروں کو پانی پلایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی اس بات کو سنا تو فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف، یہاں یہ اگلی بات ہے۔ تو وہ جو عورتیں ہیں جب وہ گھر گئیں تو ظاہر ہے کہ معمول سے ہٹ کے آج وہ جلدی چلی گئیں، تو ان کے والد گرامی نے پوچھا کہ آج تم لوگ جلدی کیسے آ گئیں؟ انہوں نے ساری کارگزاری سنائی کہ اس طرح ایک اللہ کا نیک بندہ آیا اور اس نے آج ہمارا تعاون کیا، اور جتنے چرواہے تھے انہیں ایک سائڈ پر کیا، اور پہلے ہماری بکریوں جانوروں کو پانی پلایا، ہمیں رخصت کر دیا۔ تو یہ والا جو ساری بات سنی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اس کو نوجوان کو بلا لاؤ۔ وہ جب بلا کر لائیں تو کہنے لگے فلما جاءہ وقص علیہ القصص، جب حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور سارا قصہ ان کے سامنے بیان کیا، ظاہر ہے کہ ان کی حالت، ان کی وجاہت، ان کی شخصیت، ان کی نیکی، ان کا تقوی، ہر چیز سے ان کو اندازہ ہو گیا، تو انہوں نے اپنا سارا قصہ بیان کر دیا۔ قال لا تخف، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، لا تخف، آپ خوف زدہ نہ ہوں، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالم لوگوں سے آپ نے نجات پالی۔ اللہ رب العزت کا تکوینی نظام تھا، یہ جو وہ بندہ حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے مارا گیا وہ اصل میں اللہ کا تکوینی نظام تھا، اس نظام کے تحت مارا گیا۔ عام حالات میں ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے دور نہ تشریف لے جاتے، مدین میں جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کی رفاقت نصیب نہ ہوتی، اور ان تمام مراحل سے جن سے اللہ رب العزت اپنے ایک نبی کو گزارا کرتے ہیں ان مراحل سے گزرنے کا بندوبست نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے تکوینی طور پر اس بندے کی موت کا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے کروا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب کی آگوش میں پہنچایا، اور جب پہنچایا وقص علیہ القصص، کہانی ساری سنائی، تو قال لا تخف، کہا آپ خوف زدہ نہ ہوں، نجوت من القوم الظالمین، آپ نے ظالم لوگوں سے نجات پالی۔ قالت احداہما، ان کی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کہنے لگی، یا ابت استاجرہ، اے ابا جان ان کو ہم خادم کیوں نہ رکھ لیں، ان کو ملازم کیوں نہ رکھ لیں، ظاہر ہے کہ ضرورت تھی، پہلے سے تذکرہ ہوتا تھا، تو کہا یا ابت استاجرہ، اے ابا جان ان کو ملازم رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک وہ بہتر آدمی کہ جس کو آپ ملازم رکھیں گے وہ ہے القوی، جو قوی ہو، الامین اور امانت دار ہو۔ القوی
یعنی ظاہر ہے کہ وہ نوجوان تھے، ہمت والے تھے، جس انداز سے انہوں نے بکریوں جانوروں کو پانی پلایا تو اس سے اندازہ ہوا کہ وہ کام کر سکتے ہیں۔ اور الامین، انہوں نے انداز ایسا اختیار کیا، اپنی نگاہیں جھکائی ہوئی، اور ایسا انداز کہ جس انداز سے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے یہ سمجھا کہ یہ امانت دار آدمی ہیں، یہ پاک باز آدمی ہیں، یہ متقی اور پرہیزگار آدمی۔ قالا، اب حضرت شعیب علیہ السلام نے ساری چیزوں کا اندازہ کر لیا تھے، نبی تھے، اللہ نے نبیوں والی فراست عطا فرمائی تھی۔ تو قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کا نکاح کرا دوں۔ انی اريد ملازم نہیں، اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ آپ کا نکاح کرانا چاہتا ہوں۔ الا ان تأجرنی ثمانیہ حجج، اس شرط پر کہ آپ ہمارے ہاں ملازمت کریں گے، خدمت کریں گے، ثمانیہ حجج 8 سالوں تک۔ فإن أتممت 10 فمن عندك، اگر آپ 10 پورے کر لیں تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا۔ تو یہ حضرت شعیب نہیں کہہ رہے، یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے، اس اللہ کا جس نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے محل میں پہنچایا، اس کے ہاں پرورش کروائی، اسی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین پہنچایا، اور وہ جو نبوت کے منصب پر فائز کرنے کے لیے جو اس کے تقاضے تھے ان کے پورا کرنے کا بندوبست کیا، تو کہا کہ اعلیٰ انت اجرنی ثمانیہ حجج، 8 سال تک آپ خدمت کریں۔ فإن أتممت 10، اگر 10 پورے کر لیں فمن عندک، تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا۔ وما اريد ان اشق علیک، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر کوئی مشقت ڈال دوں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، آپ ان قریب مجھے پائیں گے انشاءاللہ صالحین، اچھے اور نیک لوگوں میں سے۔ قال ذلك بینی وبینک، کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے، یہ والی بات ہمارے درمیان طے ہو گئی۔ ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، دونوں میں سے جو مدت بھی میں نے پوری کر لی تو اس کے بعد فلا عدوان علی، میرے اوپر کوئی اور جو ہے وہ سختی یا کوئی اور زیادتی میرے اوپر نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اللہ رب العزت اس کے وکیل اور کارساز ہیں، گواہ ہیں جو بات ہم کہہ رہے ہیں۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مدت پوری کر لی، وسار بأہلہ، اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، تو آنس من جانب الطور نارا، تو طور پہاڑ کے کنارے آگ کو دیکھا۔ قال لأہلہم کثوا، اپنے گھر والوں سے کہا آپ ٹھہریے، انی آنست نارا، میں نے آگ کو دیکھا ہے، لعلی آتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے میں وہاں سے آپ کے لیے کوئی خبر لے کر آؤں کہ راستہ کدھر ہے، یہاں حالات کیا ہیں، باقی ساری چیزوں کا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے 8 سال 10 سال، تو ان کا یہ خیال تھا اب لوگ بھول بلا گئے ہوں گے، جو جلاوطنی کی زندگی ہے وہ گزار لی، اور یہ سمجھا کہ اب حالات بدل گئے ہوں گے، اپنی اہلیہ کو لے کر نکلے، اور راستہ باز رات نے لکھا ہے کہ بھول گئے، اور اس کی وجہ سے رات کا وقت ہو گیا، اب سمجھ نہ آئے کہ کیا کریں۔ اللہ کا اپنا نظام حرکت میں ہوتا ہے، دور سے آگ نظر آئی، اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ ٹھہریے، میں آگ لے کر آتا ہوں، لعلی آتیکم منہا بخبر، وہاں سے کوئی خبر لے آؤں گا، او جذوۃ من النار، یا آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں گا، لعلکم تصطلون، تاکہ آپ اسے تاپ سکیں، سینک سکیں۔ فلما اتاہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ، اس آگ کے پاس پہنچے، نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، نودیا تو انہیں آواز دی گئی، انہیں پکارا گیا، الوادی الایمن، وادی کے دائیں جانب سے، فی البقعۃ المبارکہ، اس مبارک خطہ سے۔ یہ دیکھیں، شاطئ کنارہ، الوادی الایمن دائیں جانب کی جو وادی ہے، فی البقعۃ المبارکہ وہ حصہ جو بابرکت تھا، من الشجرۃ درخت میں سے، ان یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں، رب العالمین، جہانوں کا پروردگار ہوں۔ تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، وہ تو آگ لینے گئے تھے، وہ تو رہنمائی حاصل کرنے گئے تھے، اور وہاں پر کیا ہوا، یہ ندا آئی، انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، رب العالمین، جہانوں کا پروردگار۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اب نشانی دکھائی، اللہ نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا، کیا کہا، القی عصاک،
अपना आसा फेंक दीजिए। फलम्मा रआहा, जब उन्होंने उस आसा को देखा, तहतज़्ज़ु, तो वो क्या कर रहा था, लहरा रहा था, झूम रहा था, जैसे सांप जब वो उस फन फैलाए खड़ा होता है, कअन्नहा जानुन, गोया कि वो एक सांप है, वल्ला मुदबिरा वलम युअक्किब, पीठ फेर कर भाग खड़े हुए, वलम युअक्किब, मुड़ कर भी ना देखा। या मूसा, फिर अल्लाह की तरफ से निदा आई, ए मूसा अकबिल, पलट आइए, वला तखफ, डरिए मत, इन्नका मिनल आमिनीन, आप आमिनीन, अमन पाने वालों में से, आप तो महफूज हैं। उसलुक यदा का फी जैबिक, अपने हाथ को अपने गरेबान में डालिए, तखरुज बैज़ा मिन गैरि सू, सफेद होकर निकलेगा बगैर किसी बीमारी के, वज़मुम इलैका जनाहका मिनर रहब, तो क्या कहा कि अपने हाथ को गरेबान में डाल दीजिए, तखरुज बैज़ा मिन गैरि सू, सफेद होकर निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के, वज़मुम इलैका जनाहका मिनर रहब, और मिला लीजिए अपने हाथ को मिनर रहब, खौफ की वजह से, फजान का बुरहान, यानी जब डर महसूस हो, ये लगे कि ये क्या है, तो दोबारा जब मिला लेंगे तो फिर वो मामूल भी ऊपर आ जाएगा। फजालिन का बुरहानान मिर रब्बिक, ये दोनों निशानियां हैं आपके रब की तरफ से, इला फिरौन व मलाइही, फिरौन और उसके जो सरदार हैं, उसके जो दरबारी हैं, उन सब के लिए, इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, बेशक वो फासिक और गुनाहगार नाफरमान लोग हैं। क़ाल रब्बी इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ्सन, कहने लगे ऐ मेरे रब, इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ्सन, मैंने उनका एक बंदा मार डाला था, फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, मुझे ये खदशा है कि कहीं वो मुझे कत्ल न कर डालें। रब्बी इन्नी क़तलतु मिनहुम नफ्सन, ऐ रब उनका एक बंदा मेरे हाथ से ज़ाया हो गया था, फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, मुझे ये खदशा है कहीं वो मुझे कत्ल न कर डालें। व अख़ी हारून, और मेरा भाई हारून, वो अफ़सह मिन्नी लिसाना, वो मुझसे ज्यादा अच्छा फसीहुल लिसान है, ज्यादा अच्छा बोलने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत, अल्लाह आपने उनको कुव्वत गोयाई नसीब फरमाई, वो अफ़सह मिन्नी लिसाना, वो मुझसे ज्यादा फसीह बलीग हैं। व अरसिलहु मअय्या रिदन युसद्दिकुनी, ऐ अल्लाह हजरत हारून को मेरे साथ भेज दीजिए। रिदन, रिदन का माना होता है मुआविन, मददगार, तायीद करने वाला, नुसरत करने वाला। युसद्दिकुनी, कि वो मेरी तस्दीक करेंगे। इन्नी अखाफु अन युकज़्ज़िबून, मुझे ये खदशा है, ये अपने तभी खदशे का इजहार अपने अल्लाह के साथ अपनी मोहब्बत में कर रहे हैं। अन युकज़्ज़िबून, कि वो मुझे जुटलाएंगे। क़ाल सनशुद्दु अज़ुदक बिअख़ीका, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि हम आपके बाजू मजबूत करेंगे, आपको तकवीयत देंगे, बेअख़ीका, आपके भाई के लिए, यानी भाई के जरिए से, यानी आपके भाई को आपके साथ मामूर करके हम आपको तकवीयत पहुंचाएंगे, मजबूत करेंगे। वनजअलु लकुमा सुल्ताना, और हम आप दोनों को ऐसा गलबा देंगे, ऐसी दलील देंगे, ऐसी कुव्वत अता फरमाएंगे कि फला यसिलूना इलैकुमा, कि वो आपके दोनों के करीब भी नहीं पहुंच पाएंगे। हम आपको ऐसा गलबा देंगे, ऐसी नजअलु लकुमा सुल्ताना, आपके लिए हम ऐसा जो है वो बंदोबस्त कर देंगे, और ऐसा आपको कुव्वत और गलबा नसीब फरमा देंगे कि जिसकी वजह से वो आपके करीब भी नहीं पहुंच पाएंगे। भी आयातिना, अपनी आयात के जरिए से ऐसा आपका रोब व दबदबा होगा, आपकी हिफाजत का बंदोबस्त होगा। सुल्ताना का जो लफ्ज़ है, इसके बारे में बाद रात ने कहा कि इससे मुराद दलील की कुव्वत है, और बाद ने कहा कि इससे मुराद वो हमायत और वो अवामी, जो जैसे बनी इसराइल उनके साथ जमा हो गए थे, तो वो मुराद है। तो ये जो भी या अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जो मौजज़ात उन्हें नसीब होते रहे, आयाती ना के लफ्ज़ से अंदाज़ा होता है कि जैसे यह आसा का वाक़या है और दीगर सारी की सारी अल्लाह की निशानियाँ। तो फरमाया कि इसके ज़रिए से फला यसिलूना इलैकुमा बि आयातिन अंतुमा व मन इत्तबाकुमुल गालिबून, तुम दोनों भी और जो कोई भी तुम दोनों की पैरवी करेंगे, अल गालिबून, वो गालिब रहेंगे। अब ये देखें, जिस वक्त ये वादा किया जा रहा है उस वक्त जाहिरी नक्शा नहीं है, जैसे मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा खंदक में चट्टान पर ज़रब लगाते हैं, उसमें से चिंगारी उड़ती है, चेहरे पर लबों पर मुस्कुराहट फैल जाती है। साहबा किराम पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है? फरमाया कैसर और किसरा के महल्लात दिखाए गए, और ये वादा किया गया कि अल्लाह उन्हें सरनगू कर देंगे। हिजरत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, और
پاؤں جو ہے وہ اس کے تعاقب میں آئے، اور اس میں تعاقب میں آنے والا جو سراقہ بن مالک ہے اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ تو جب وہاں سے اس کو موقع ملا تو فرمایا کہ سراقہ وہ دن یاد کرو جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ سراقہ کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ جی آواز ٹھیک ہے؟ تو ابھی ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی دیر بند ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ غزوہ خندق میں چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، صحابہ سے ضرب لگائی، چنگاریاں اڑی، چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا قصہ ہے؟ فرمایا کیسر و کسرا کے محلات دکھائے گئے اور ان کے فتح ہونے کی بشارت سنائی گئی۔ تو کہاں وہ حالت کہ فرمایا کہ ایسی کیفیت تھی وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کلیجے منہ کو آ رہے تھے، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اتنا سخت موقع، اور اللہ رب العزت کیا کر رہے ہیں؟ کیسر و کسرا کے محلات دکھا رہے ہیں۔ ہجرت کے موقع پر سراقہ بن مالک سے کہا سراقہ ایک دن آئے گا تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے، اور وہ دن آیا، اس سراقہ کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن تھے۔ حالانکہ وہ دن ایسا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی موقع کیسا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کن خدشات کے اظہار کرے، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں جو تمہاری پیروی کریں گے وہ غالبہ کریں گے۔ لما جاء موسیٰ بآیاتنا بینات، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے ہماری واضح نشانیاں لے کر، قالوا ما ھذا الا سحر مفترا، تو وہ کہنے لگے فرعونی اور ان کے ساتھی یہ نہیں ہے مگر جادو ہے مفترا، جو گھڑا ہوا جادو ہے، خود ساختہ ہے۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، یہ سب تو ہم نے اپنے پہلے باپ دادوں میں نہیں سنا۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عندی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا رب زیادہ جانتا ہے اس شخص کے بارے میں کہ جاء بالہدی من عندہ، جو ہدایت کا پیغام لے کر آیا اس کی طرف سے۔ امن تکون لہ عاقبۃ الدار، اور میرا رب اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے کہ جس کا انجام اور نتیجہ اچھا ہوگا، میرے رب کو اس کے بارے میں آگاہی ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وقال فرعون، فرعون نے کہا یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے میرے درباریوں، اے میرے جو دربار میں رہنے والوں، میں تو اپنے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں دیکھتا۔ فوقد لی یا حامان علی الطین، اے حامان اوقد لی یا حامان علی الطین۔ یہ میرا خیال ہے یہاں سے آگے آیت نمبر کتنی ہے جی؟ 38، یہ انشاءاللہ جی کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں دوبارہ اس کو پڑھ دیتا ہوں، وقت چونکہ زیادہ ہو گیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما توجہ تلقاء مدین، ولما توجہ جب وہ متوجہ ہوئے، روانہ ہوئے، رخ کیا، تلقاء مدین، مدین کی طرف، قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، کہنے لگے امید ہے میرا رب میری صحیح راستے کی طرف رہنمائی فرما دے گا۔ ولما ورد ماء مدین، جب مدین کے پانی والی جگہ، پانی پلانے والی جگہ پہنچے، وجد علیہ امة من الناس یسقون، وہاں لوگوں کی ایک جماعت جمع غفیر دیکھا، یسقون جو اپنے جانوروں بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ وجد من دونہم امرأتین تذودان، اور انہوں نے وہاں پر ان سے الگ دو عورتوں کو دیکھا، انہوں نے دو عورتوں کو دیکھا، تذودان جو اپنے جانوروں، اپنی بکریوں کو روکے کھڑی تھی۔ قال ما خطبکما، ارشاد فرمایا تم دونوں کا کیا قضیہ ہے؟ قالتا لا نسقی، وہ کہنے لگی ہم پانی نہیں پلاتی، حتی یصدر الرعاء، یہاں تک کہ چروائے اپنے جانوروں کو نکال کر واپس کر کے نہ لے جائیں۔ بابونا شیخ کبیر، ہمارے والد گرامی بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ فسقا لہما،
کہتی ہے سوا ماما آخر سوا ماما تھے اور چاچی کو چاچی حفیظ کدھر ہے؟ جی معذرت ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، دوبارہ دیکھیے. فسقالہما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فسقالہما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں بکریوں کو پانی پلا دیا. ثم تولا الی الظل، پھر سائے کے نیچے جا بیٹھے. فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہنے لگے اے رب انی بے شک میں لما انزلت الی، جو کچھ آپ نے اتارا میری طرف، جو کچھ آپ اتارے میری طرف، من خیر خیر میں سے، فقیر اس کا محتاج ہوں. فجاءت احداہما، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی، تمشی علی استحیاء، شرماتے ہوئے چلتی ہوئی. قالت ان ابی یدعوک، کہا میرے والد گرامی آپ کو یاد فرما رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو صلہ اور بدلہ دے دیں اس کا جو آپ نے ہمارے لیے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا. فلما جاءہ، بس جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے، وقص علیہ القصص، ان کے سامنے سارا قصہ بیان کیا. قال لا تخف، تو انہوں نے کہا خوف زدہ نہ ہو، نجوت من القوم الظالمین، آپ نے ظالموں سے نجات پالی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلی مجلس میں ایسا ہوا ہو، یہ مختلف مجالس میں قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ بامقصد بات کی جاتی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ کافی عرصے بعد ایسا ہوا ہو، پہلی ملاقات میں ظاہر ہے کہ اتنی ساری باتیں نہیں ہوتی. قالت احداہما، ان کی بیٹیوں میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجرہ، اے ابا جان ان کو آپ اپنا خادم رکھ لیجئے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک جس سے آپ اپنا خادم رکھیں وہ ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے القوی، جو قوت والا ہو، مضبوط ہو، الامین اور امانت دار ہو. قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، حضرت شعیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک آپ کے ساتھ نکاح کروا دوں. الا ان تاجرنی ثمانیہ حجج، اس شرط پر کہ آپ 8 سال تک خدمت کریں گے. فإن أتممت 10 فمن عندك، اگر آپ 10 سال پورے کر دیں گے تو یہ آپ کی طرف سے ہوگا. وما اريد ان اشق عليك، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو مشقت میں ڈالوں. ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، آپ عنقریب مجھے پائیں گے اچھے نیک لوگوں میں سے. قال ذلك بینی وبینک، فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہوا. ایما الاجلین قضیت، جو مدت بھی میں پوری کروں گا، فلا عدوان علی، پھر میرے اوپر کوئی اور زیادتی اور کوئی اور بوجھ نہیں ہوگا. واللہ علی ما نقول وکیل، اور میں اللہ رب العزت کو جو کہتا ہوں اس پر وکیل بنا رہا ہوں، اللہ ہمارے کہنے پر وکیل ہے. فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ مدت پوری کر لی، وسار بأہلہ، اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے، آنسا من جانب طور نارا، تو انہوں نے دیکھا دور سے طور کے کنارے سے نارن، آگ کو دیکھا. قال لآلہم کثوا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ ٹھہریے. انی آنست نارا، بے شک میں نے آگ کو دیکھا ہے. لعلی آتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے لیے اس سے کوئی خبر لے کر آؤں. او جذوۃ من النار، یا آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں. لعلکم تصطلون، تاکہ آپ اس کو تاپ سکیں، سینک سکیں. فلما آتاہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے، نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، پکارا گیا من شاطئ الوادی الایمن، وادی کے دائیں جانب کے کنارے سے، فی البقعۃ المبارکہ، ببرکت حصے سے، من الشجرۃ درخت میں سے، ان یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں رب العالمین، جہانوں کا پروردگار ہوں. وان القی عصاک، اور یہ کہ اپنا عصا ڈال دیجئے. فلما رآہا، جب انہوں نے اس کو دیکھا، تہتز، وہ لہرا رہا تھا، جھوم رہا تھا. کانہا جان، گویا کہ وہ سانپ ہے. واللہ مدبرا، پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے. ولم یعقب، پیچھے مڑ کر بھی پلٹ کر بھی نہ دیکھا. یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، لوٹ آئیے. ولا تخف، ڈریے مت. انک من الآمنین، بے شک آپ امن پانے والوں میں سے ہیں.